अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह ताला के नाम से मैं आज की कुरान स्टडी का आगाज़ करूंगी इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम जैसे कि आपको मालूम है कि हम अभी सूरा यूसुफ पे हैं। सूरा की आयत जो हैं आज मैं इंशाअल्लाह सूरा 12 यूसुफ और उसकी आयत 81 से आगे स्टार्ट करूंगी इंशाअल्लाह। तो माशाल्लाह मैं शुरू करती हूँ इंशाल्लाह। जैसे कि आपको मालूम है कि हम हमेशा पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेडलाइन है बैक इन पैलेस्टाइन। आयत है 1281, सूरा 1281 आयत। Go back to your father and tell him, our father, your son has committed a theft. We know for sure because this is what we have witnessed. This was an unexpected occurrence. इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन है फ़लस्तीन। हेडलाइन की फ़लस्तीन में वापसी। आयत कहती है, अपने वालिद के पास वापस जाओ और उसे बताओ, हमारे वालिद तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। हम ये यकीनी तौर पर जानते हैं क्योंकि ये वो है जिसके हम चश्मदीद गवाह हैं। ये एक गैर मुतवक्का वाक़या था। इस सूरत के इस हिस्से में यूसुफ जो है वो हमें पता चलता है कि यूसुफ ऑलरेडी बादशाह के यहाँ उसने काम शुरू कर दिया था। अल्लाह ताला ने उसे जेल से निकलवा कर बादशाह के यहाँ एक नुमाया मकाम अता कर किया, जो उसके पास जो है उसने काम शुरू कर दिया। ये आयत जो है कहानी का बड़ा ही अहम मोड़ है, इसकी निशानदही करती हैं ये आयत यहाँ से जो है कि उसके भाइयों ने जो कुछ किया यूसुफ के साथ, और उसके नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से ये एक प्लान था कि वो अपने पिछली आयत में जैसे कि था कि उसने अपने यूसुफ ने अपने भाई को अपने पास रख लिया, और उस बेस पर जो है कि वो अब उसके जो भाई थे वो इस चीज़ के लिए बहुत परेशान थे, और वो इस चीज़ के लिए जो है आपस में मशवरा कर रहे थे कि क्योंकि वो अपने वालिद के साथ जो है एक अहद करके आए थे, अल्लाह ताला के आगे अहद करके आए थे कि वो यूसुफ के छोटे भाई को वापस लाएंगे। तो उसके लिए उन्हें अब अपने भाई को वो मजबूर हो गए और अपने भाई को उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। तो उसके लिए वो आपस में मशवरा करने लगे और कि अब वो क्या करें, एक दूसरे के साथ जो है ना डिस्कस करने लगे कि इसका अब क्या किया जाए, और परेशान थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो पहले जो एक जो गिल्ट था उनके अंदर अपने पहले भाई को, जो यूसुफ को सालों पहले उन्होंने उसमें कुएं में धकेल दिया था, अपनी तरफ से उसको मार के, मतलब उनके मुताबिक तो वो मर चुका था, और अब उस दूसरे भाई को भी वो जो है वो उसको भी वापस ले जाने में वो नाकाम हो रहे थे। उसके लिए वो जाहिर है उन वो बहुत ही इस फिक्र में थी, बल्कि उसके एक भाई ने कहा कि मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ कि मैं बैठा हूँ, तुम लोग जाओ और जाके अपने वालिद को बताओ कि ये क्या यहाँ क्या वाकया हुआ है। इससे ये जो तो कुछ भी हुआ उस वक्त उस सिचुएशन में, ये सेम चीज थी जो बरसों पहले उन्होंने यूसुफ के बारे में बात की थी। बज़ाहिर वो अपने फालिद से सच कह रहे थे, कि भी बोल रहे थे, क्योंकि इस दफा वो सच कह रहे थे कि पहली दफा उन्होंने झूठ बोला यूसुफ के लिए, लेकिन इस दफा वो बाप को उन्होंने आके बताया कि ये सच बात बताई। उसके बावजूद जो था उनके अंदर का जो जिसको कहने चोर था या गिल्ट था, वो उनको परेशान किए हुए था, क्योंकि उनको पता था कि अ, जो कुछ भी उन्होंने यूसुफ के साथ किया है उसके बाद वो उनके बाप का इस चीज़ को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
تو وہ اسی طرح اپنے والد کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں کہ تمہارے بیٹے نے یہ چوری کی ہے۔ آیت نمبر 82 میں پڑھتی ہوں انشاءاللہ، انگلش میں ہے: یو may ask the community where we were and the caravan that came back with us, we are telling the truth۔ اردو ہے: تم ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہو جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی جو ہمارے ساتھ واپس آیا، ہم سچ بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 83 بھی میں پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ He said, indeed, you have conspired to carry out a certain scheme. Quiet patience is my only recourse. May God bring them all back to me. He is the omniscient, most wise۔ اس نے کہا، در حقیقت تم نے ایک خاص منصوبے پر عمل کرنے کے لیے یہ سازش کی ہے۔ خاموشی سے صبر کرنا ہی میرا واحد سہارا ہے۔ اللہ ان سب کو میرے پاس واپس لے آئے، وہ سب کچھ جاننے والا، نہایت حکمت والا ہے۔ تو دیکھیں، ان دو آیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے جو بھائی تھے اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ وہ جو بستی کے لوگ ہیں جو جہاں سے وہ آ رہے ہیں، بے شک تم ان سے پوچھ لو، ہم جو ہے سچ بتا رہے ہیں اس قافلے سے بھی، اور اپنے آپ کی سچائی کو ثابت کرنے کی وہ اپنے باپ کے آگے کوشش کر رہے تھے۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ سچ آپ کے لیے اگر آپ سچے ہیں اندر سے، آپ کہیں پہ بھی گھبراہٹ آپ کو نہیں ہوتی، آپ صحیح بات جو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ پہلے اپنے بھائی کے ساتھ جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا، پلان کیا تھا، اس چیز کی وجہ سے ان کو وہ گلٹ میں مبتلا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی پلان بنایا یوسف کے لیے، ظاہر ہے یوسف کو انسپریشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پلان تھا کہ وہ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ خالی اس کے بھائی جو ہیں وہ آتے اور یوسف ان کو دیکھتا اور ان کو کہتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن ان کا جو گناہ تھا جو سالوں پہلے انہوں نے کیا تھا، ان کی ریئلائزیشن کرنا ان کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے یہ سارا پلان ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کیونکہ انہیں ابھی تک یہ چیز ریئلائز نہیں ہوئی تھی۔ ایون جب وہ یوسف جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی نے چوری کی ہے، تو وہ اس یوسف کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایون سالوں بعد بھی، اور کہ جیسے کہ میں پیرافریز کر رہی ہوں، جیسے اس کے بھائی نے چوری کی ہے، ایسے اس کا پہلے اس کے بھائی نے بھی ایسا کام کر چکا ہے۔ تو بیسیکلی وہ ان کے اندر جو ایول تھا وہ موجود تھا، اور ان کے لیے ان کی غلطی کو ریئلائزیشن ہونا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پلان تھا ان لوگوں کے لیے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کریں۔ تو اور اس طریقے سے یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا، آپ دیکھیں، غور کریں کہ یعقوب جو ہے وہ بہت سیڈ تھا اس سچویشن میں، اس کے باوجود اس کی جو ٹرسٹ تھا اللہ تعالیٰ پر، وہ ٹرسٹ میں اس کی کبھی کمی نہیں آئی۔ اس کو پتہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک نالج موجود تھا اس کے پاس کہ جس کی بیس پہ اس کو پتا تھا کہ اس کا بیٹا یوسف زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو مس کرتا تھا، اور اس کے بیس پر ایک ہیومن اس کی جو سائٹ تھی وہ کہ لو اپنے بیٹے کے لیے وہ اس کے لیے بہت مس کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ روتا رہا، جس کی وجہ سے بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آنکھیں بھی کھو بیٹھا، اس کی اندھا ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان تمام سچویشنز کے باوجود وہ اس کا جو ٹرسٹ ہے اللہ تعالیٰ پہ، اس میں اس کی کبھی کمی نہیں آئی۔
آیت نمبر 84 میں پڑھوں گی انشاءاللہ. He turned away from them, saying, I am grieving over Joseph. His eyes turned white from grieving so much. He was truly sad. انگلش اردو ہے اس کی. اس نے ان سے منہ پھیر لیا یہ کہتے ہوئے میں یوسف کے غم میں ہوں. غم کی شدت سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں. وہ واقعی بہت غمگین تھا. 85 They said, by God, you will keep on grieving over Joseph until you become ill or until you die. انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم یوسف پر غم کرتے رہو گے جب تک کہ تم بیمار نہ ہو جاؤ یا جب تک کہ تم مر نہ جاؤ. 86 بھی میں پڑھ لیتی ہوں. He said, I simply complain to God about my dilemma and grief, for I know from God what you do not know. اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں کیونکہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کے ان 3 آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا دکھ میں تھا. اپنے بیٹے کو مس کرتا تھا باوجود اس کے کہ اس کے پاس سارا نالج بھی موجود تھا. اس کے باوجود اس کے لیے وہ جتنے عرصے بھی وہ یوسف سے دور رہا وہ روتا رہا اس کے لیے, یہاں تک کہ اس کی رونے سے ٹو مچ زیادہ رونے سے وہ اس کی آنکھیں جو سفید ہو گئیں اور وہ جو ہے بینائی بھی اس کی چلی گئی. تو یہ آیات ہمیں اس چیز کا اگر آپ غور کریں ان آیات پہ یہ شو کرتی ہیں کہ انسانی سائڈ جو ہے پروفٹس اور رسولوں کی یہ آیات اور اس طرح کی اور مختلف پروفٹس اور نبیوں کے بارے میں آیات قرآن میں موجود ہیں جس میں کہ ان کی ویکنسز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ایز اے ہیومن بینگ. یعقوب کے لیے یہ ایز اے ہیومن سائڈ اگر اس کی دیکھیں تو وہ اس کو ایون اللہ تعالیٰ پہ پورا ٹرسٹ تھا اس کے باوجود اس کی کیونکہ وہ ایک انسانی سائڈ سے دیکھا جائے تو وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ جو ہے لو تھا اس کے لیے, وہ اسے مس کرتا تھا. اس بیس پہ اس نے اپنی آنکھیں بھی کھو دیں. تو یہ اس سے ہمیں کیا پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے کہ جو نبی اور رسول آئے جتنے بھی اس دنیا میں آئے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایگزامپلس کے ذریعے مثالوں کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے. یہ نبی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, صرف حیثیت ہے تو وہ اصل حیثیت ہے ان کے وہ جو پیغام لے کے آئے ہیں. انسان جو ہے وہ جو پیغام ہے اس کو چھوڑ کر ان نبیوں کی عبادت اور ورشپ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے مسلمانوں نے ٹریڈیشنل مسلمز محمد کے لیے کر رہے ہیں, اور کرسچینٹی میں کرسچن جو ہے وہ جیسس کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا ہے, اور اسی طرح یہودی جو ہیں انہوں نے اپنی چیزیں نکالنی ہیں. تو بیسیکلی وہ جو پیغام سب پروفٹس اور نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ون اینڈ دا سیم میسج لے کے آئے تھے, اور وہ کیا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. لیکن جب وہ پروفٹ پیغام لے کے آتے تھے بڑے ہی تھوڑے سے لوگ وہ پیغام لیتے تھے, اس کے بعد وہ جو ہے اس میں اور اپنی طرف سے ایڈ کر کے چیزیں, اور پھر پتہ وہی چلتا تھا وہ جو پیغام لے کے آنے والا انسان تھا اس کو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کھڑا کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا چکے ہیں کہ یہ نبی جو تھے یہ تمہاری طرح انسان تھے, تو وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور ان کے بچے بھی تھے, ان کی فیملیز بھی تھیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو کیونکہ معلوم تھا کہ فیوچر میں لوگ جو ہیں انہی نبیوں کی پرستش کرنا شروع کر دیں گے, اسی لیے اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ویکنیسز دکھائی ہیں قرآن میں, اس کے باوجود انسان کو شیطان جو ہے وہ اتنا یعنی انسان
برا ہے، آپ اس طرح کہہ لیں کہ شرک کے مبتلا ہے انسان، کہ باوجود اللہ تعالیٰ کی مثالیں دینے کے باوجود قرآن میں ہر طرف موجود ہے، پھر بھی وہ ان آئیڈل وہ بنا لیتے ہیں اور ان پروفٹس کو، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی جو تھے یہ کوئی روحانی مخلوق نہیں تھے، وہ انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پاس جو نالج تھا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی بھی انسان کے تھرو یہ میسج بھیج سکتے تھے، تو ان نبیوں کو اس لیے چنا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، ان کے وہ سولز اچھی تھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، وہ اس قابل تھیں سولز کے جنہوں نے یہ میسج آگے وہ صحیح طریقے سے پہنچا سکتی تھیں، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی حکم سے یہ نبی جو ہیں اس دنیا میں آئے، لیکن اگر وہ نہ آتے ان کی جگہ کسی کے ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ یہ پیغام بھیج سکتے تھے، تو مین پرپس کیا ہے اس میں؟ پرپس صرف ایک ہے کہ قرآن کی یہ آیات پڑھ کے آپ جو میسج ہے قرآن کا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے لیے انسان کو فوکس ہونا چاہیے، نہ کہ ہیومن پہ، انسانوں پر جو انسان پیغام لے کر آنے والے تھے ان کی بجائے صرف ایک اللہ کی عبادت پہ فوکس ہونا چاہیے، جو یہ سب نبی ایک ہی پیغام لے کر اس دنیا میں آئے تھے۔ تو آیت نمبر 87 میں پڑھتی ہوں، او مائی سنس گو فیچ جوزف اینڈ ہز برادر اینڈ نیور ڈسپیئر آف گاڈس گریس، none despairs of God's grace except the disbelieving people۔ اس کی اردو ہے، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو لے آؤ، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے کافر لوگوں کے۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 بھی میں پڑھتی ہوں، اس کا ہیڈ لائن ہے، Israel goes to Egypt۔ When they entered Joseph's quarters, they said, "O you noble one, we have suffered a lot of hardship along with our family, and we have brought inferior goods. But we hope that you will give us full measure and be charitable to us. God rewards the charitable۔ اردو ہے اس کی ہیڈ لائن کی، اسرائیل مصر جاتا ہے، اور آج کہتی ہے جب وہ یوسف کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، اے معزز ہستی، ہم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور ہمارے اہل خانہ نے بھی، اور ہم کم تر سامان لائے ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پورا ناپ دیں گے اور ہم پر کرم کریں گے، اللہ خیرات کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ آیت نمبر 89، He said, "Do you recall what you did to Joseph and his brother when you were ignorant?" اردو ہے، اس نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ آیت نمبر 90 بھی میں پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ They said, "You must be Joseph." He said, "I am Joseph, and here is my brother. God has blessed us. That is because if one leads a righteous life and steadfastly perseveres, God never fails to reward the righteous." انہوں نے کہا، ضرور تم ہی یوسف ہو۔ اس نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے، وہ اس لیے کہ اگر کوئی نیک زندگی گزارتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ نیک لوگوں کو اجر دینے میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو آپ اس میں دیکھیں، ان آیات میں غور کریں، ایک کچھ پوائنٹس ہیں ایسے جو غور کرنے والے ہیں، کہ جن میں سے ایک پوائنٹ ہے کہ جب وہ آ کے اس کو یوسف کو آ کے 89 میں کہتے ہیں، جب یوسف کو آ کے بات کرتے ہیں تو یوسف آیت نمبر 89 میں کہتا ہے انہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے۔ اب اس بات پہ غور کریں، اس نے ان کو کوئی بلیم نہیں دیا، اس نے یہ نہیں کہا وہ جیسے ایک، آپ غور کریں یوسف کے ساتھ جو اس کے بھائیوں نے کیا، وہ ایک ایسا خوفناک یعنی ایک کام کیا تھا انہوں نے، اپنی طرف سے وہ اسے
کنویں میں پھینک چکے تھے اور مار چکے تھے. پھر وہ وہاں سے کتنی کتنی مشکلات سے گزر کر آخر میں وہ جو ہے اس مقام پر پہنچا. یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے باوجود اس نے ان کو کوئی برے نام نہیں دیے. اس نے کہا کہ جب تم نادان تھے، یعنی اس بجائے اس کے کہ اس کو ان کو ان کے جرم کے اوپر ان کو برا بھلا کہتا کہ تم نے یہ کیا ہے، وہ کیا تھا میرے ساتھ یوں کیا تھا، اس کی بجائے اس نے انہیں ادھر ہی معاف کر دیا. اور اس نے کہا تم لوگوں نے نادانی کی حالت میں یہ کیا تھا سچویشن میں، اور اس لیے اس نے ان کو کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے یعنی دوسری اہم چیز یہ تھی کہ اس نے کہیں بھی ان سے بدلہ لینے کے لیے نہیں سوچا. جبکہ اگر نارمل ہیومن بینگز کو دیکھیں تو اس کنڈیشن میں وہ کیا کریں گے؟ اگر کسی کے ساتھ، عام انسان کے ساتھ ایسا ہو جائے تو ایسے بھائیوں کو تو کبھی بھی معاف نہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی اسٹرانگ بلیور سبمیٹر تھا اور رسول تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی رائچسنس عطا فرمائی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے جو کچھ بھی جس پروسیس سے وہ گزرا اس کے باوجود اس نے کیا کیا؟ اس نے انہیں معاف کر دیا. اور اس نے کہا کہ اللہ نیک کام کرنے والوں کو اجر دینے میں کبھی ناکام نہیں ہوتا. وہ ٹیسٹ جو تھا وہ یوسف کا ٹیسٹ تھا، پوری زندگی کا سمجھے ایک ٹیسٹ تھا. وہ یعقوب کا ٹیسٹ تھا. اور یوسف کا جہاں تک ٹیسٹ کا تعلق ہے، اگر دیکھا جائے تو جیسے اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اس نے بڑے ہی فلائنگ نمبروں سے اس ٹیسٹ کو زندگی کے پاس کیا. اس میں یعقوب کا جہاں تک تعلق ہے، یعقوب اس کی کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے شو کی ہیں، لیکن اس نے کہ اللہ تعالیٰ کا کے اوپر جو ٹرسٹ تھا اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں شو کیا ہے کہ اس کے ٹرسٹ میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی تھی. اللہ تعالیٰ پہ اس کا ٹرسٹ ویسے موجود تھا، وہ کام کبھی بھی نہیں ہوا. تو ان تمام آیات کے اگر آپ غور کریں کہ اس میں ہمیں یہ سبق ملتے ہیں کہ دیکھیں ماضی میں جو اس کے بھائی نے جرم کیے تھے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے سامنے لے کر آئے، اور پھر اس کا کیا کہتے ہیں جو یعقوب نے ساری زندگی صبر کیا، تو وہ ایک اس صبر کرنا جو ہے یہ اس کی طاقت تھی، اس کی کوئی کمزوری نہیں تھی. یہ اس نے وہ ساری زندگی اپنے رب پر ٹرسٹ کیا اور یقین رکھا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا جب اس کو اس کا بیٹا واپس مل جائے گا. تو ہر چیز کی اللہ تعالیٰ یہ اس آیات سے یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ اگر ہے تو انسان کو کبھی بھی جو ہے نا اس میں وہ کچھ بھی اس کے ساتھ ہو جائے، اس کے اللہ کے اوپر اگر ٹرسٹ ہے تو اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کو کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دیتے. ان کا اجر جو ہے اس دنیا میں ہی ان کے لیے ان کو مل جاتا ہے. اور نیکی اور ثابت قدمی جو ہے انسانوں کی وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف کے ساتھ دیکھیں اس ساری سچویشن سے گزرنے کے بعد اس کو کتنا بڑا ریوارڈ دیا، انعام دیا. جو اس نے ڈریم دیکھا تھا بچپن میں، اس کا وہ ڈریم اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، اور اس کی پوری فیملی واپس اس کے پاس آ گئی، اور وہ ایک بہت ہی اچھی زندگی انہوں نے اس کے بعد وہاں پہ گزاری. تو ماشاءاللہ یہ کچھ آیات تھیں. انشاءاللہ میں یہیں پہ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کرتی ہوں، اور یہاں پہ میرے اور بہن بھائی موجود ہیں، اگر وہ کچھ ڈسکس کرنا چاہیں ان آیات کو تو ماشاءاللہ ویلکم. تو میری طرف سے السلام علیکم. MashaAllah. Praise God. MashaAllah. Thank you, sister. Praise God. MashaAllah,
اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے جو تھرو آؤٹ دا ٹائم یعقوب سے لے کے ابراہیم سے لے کے جو بھی تبدیلیاں آئی ہیں اس مذہب میں، وہ ہمارے لیے فائنل قرآن ہے۔ اس زمانے میں ان کے لیے جو تھا وہ ان کے حساب سے تھا، ماشاء اللہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، شاید قرآن میں ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اگر انسان اگر سبمیشن میں، اگر اللہ کے ساتھ برداری میں آتا ہے تو، اور پورا ہمیں چاہیے کہ پورا توکل اللہ پہ رکھیں، فل ٹرسٹ۔ ابھی جیسے یوسف سے وہ غلطی ہو جاتی ہے، جب جو قید میں تھا، وہ جو جس بندے کو رہائی مل رہی ہوتی ہے اس سے یہ کیا بیٹھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے مجھے یاد رکھنا، اپنے لارڈ، مطلب وہی رب ہو گیا ان کا۔ تو وہاں پہ اس غلطی کی وجہ سے ان کو تھوڑی دیر وہاں پہ اور رہنا پڑ گیا۔ تو توکل، انسان یہی سیکھے کہ ہر معاملے میں خالص اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھے۔ اور اگر اسٹریس میں سے بندہ گزرے گا، پریشانیوں سے، اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ ٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں، تو اگر خالص توکل اللہ پہ ہوگا تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے آسانیاں ہی فرما دیں گے۔ ورنہ تو ایک چیز میں نے ماشاءاللہ نوٹ کی ہے کہ جیسے سونے سے پہلے اگر ہم لوگ رات کو تھوڑی دیر بیٹھ کے پورے دن کا موازنہ کریں کہ میں نے آج صبح سے اٹھ کے سونے تک میں نے دن کیسے گزارا ہے، اور ذرا غور کریں کہ کہیں مجھ سے کسی معاملے میں غلطی تو نہیں ہو گئی۔ تو کیونکہ اگر ہمارا منڈے اچھا گزرا ہے اور ٹیوزڈے کے دن ہمارے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، تو جیسے میسنجر آف دا کورنٹ کہتے ہیں کہ who was your God on Monday, who was your God on Tuesday۔ تو کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، کیونکہ منڈے کو ہمارا دن اچھا گزرا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو پورے دن یاد رکھا، اور ٹیوزڈے کے دن ہم سے ہو سکتا ہے، میں رفلی ایسے ہی کہہ رہا ہوں دنوں کے حساب سے، کہ ہو سکتا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہوں کئی معاملات کو لے کے، تو پھر اس کی پرائس ہمیں پے کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم ڈیلی طور پہ اگر موازنہ کریں اپنے دن کا، اور اس کے اوپر غور و فکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں سونے سے پہلے کہ اللہ مجھ سے معاف کر دیجیے اگر جو مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہوں دن بھر میں، اگر میں کہیں ماشاء اللہ کہنا بھول گیا ہوں، یا انشاء اللہ کہنا بھول گیا ہوں، کہیں میرا توکل آپ پہ وہ نہیں رہا، کیونکہ انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا۔ بعض اوقات کہیں تھوڑا سا خوف دل میں آتا ہے کسی بات کو لے کے، تو انسان اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگا جاتا ہے، اور وہ دوسری چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، کہ میں اس سے مدد لے لوں، یہ اس سے مدد لے لوں۔ ہاں، وہ مدد مانگنا بری نہیں ہے، کہ آپ ظاہر سی بات ہے آپ کو کہیں ہیلپ چاہیے، آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے، آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں مجھے رائڈ دے دو، تو وہ اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے حاضر ناظر جان کے کہ اللہ مجھے، آپ تھینک یو، آپ نے ارینج کر دیا میرے لیے۔ تو اگر اس میں اگر ہم خوف کی حالت میں اگر کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے، یا کسی کو اور پہ توکل کر بیٹھے، تو یہ ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اسپیشلی فرما بردار کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ سیریس، جیسے وہ فٹ نوٹ میں بھی ہے اسی کے کہ بلیورز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ خالص اللہ پہ توکل رکھیں۔ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ اور تھوڑی سی میری پرسنل تھاٹ ہے اس کے حوالے کو لے کے، یعقوب کو لے کے، کہ جیکب کا اگر اکلوتا بیٹا ہوتا اور وہ چلا جاتا تو ایک بات انڈرسٹینڈنگ ہوتی، یوسف کا چھوٹا بھائی بھی وہیں پہ تھا، ان کے 11 بیٹے تھے، تو اور جو دوسری سننے میں آتا ہے، تو ان کے پاس اولاد کی کمی نہیں تھی، اور ان کی بے پناہ محبت کی ایک تصویر یہ بھی سامنے آتی ہے کہ وہ یوسف سے اس لیے بچپن سے، اگر آپ سٹوری کو فالو کریں تو زیادہ اس سے تھے، کیونکہ اس میں رائچسنس تھی، وہ بچپن سے ہی اس کے اندر وہ نیک طبیعت تھی، تو اس وجہ سے ان کے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت، کیونکہ بچپن میں تو سب کی شکلیں ایک جیسی تقریباً ہوتی ہیں، تو کسی اور وجہ سے نہیں، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے پرابلی اچھے اخلاق کی وجہ سے، اس کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز ڈالی ہوں گی ان کی وجہ سے، وہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ سے اس کی قربت ہوگی، یا جو بھی حالات ہوں گے جو نظر آتے ہیں،
پاسبل ہے کہ ان وجہ سے اس کی رائچسنس کی وجہ سے اگر کسی سے محبت کرنا تو، اور اس وجہ سے کرنا کہ فلانا بندہ خالص اللہ کی بات کرتا ہے اور آپ کو اس سے محبت ہو جائے اس وجہ سے، تو میری نظر میں ماشاءاللہ، میں گاڈ forgive me if I'm wrong، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہے کہ وہ خالص اللہ کا کی عبادت میں بہت اسٹرانگ ہے، ماشاءاللہ، پریز گاڈ۔ نہیں، یہ تو ایک بہت ہی کامن سی بات ہے نا۔ ہم دیکھیں خود اپنے، ہمارے جب بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں میں بھی ہم سب کو پیار کرتے ہیں، لیکن ان بچوں کی جو اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی جو ان کو نیچر ہوتی ہے، یا ان کی جو رائچسنس ہے، یا ان کی کیئر لیس ہے، جیسے جیسے بچے ہوتے ہیں اس حساب سے پیرنٹس کو کوئی بچہ زیادہ، سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، کوئی اس سے کم ہوتا ہے، کوئی اس سے کم ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک ہیومن نیچر ہے کہ وہ بچوں کو ایک لیول پہ آپ کبھی بھی، آپ پیار سب سے کرتے ہیں، مگر ان کی کچھ کوالٹیز کی وجہ سے جو جتنا اچھا ہوتا ہے، جتنا رائچس اور نیچر کا اچھا بچہ ہوتا ہے، وہ آپ کو سب سے زیادہ اپنے اپنے گنوں کی وجہ سے وہ بہت آپ کو زیادہ پیارا لگتا ہے، آپ کا زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے، اس کی اپنی نیچر کی وجہ سے بچے کی۔ تو یقیناً جیکب کی اتنی اولاد تھی، یہ نہیں کہ اس کو باقی اولاد پیاری نہیں تھی، نہ ہوگی، لیکن یوسف کے لیے اس کا، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جب یوسف اپنا ڈریم سناتا ہے اپنے والد کو، تو وہ بولتے ہیں کہ تم بیٹے، تم اس اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کہ وہ جالس نہ ہو جائیں۔ اور پھر وہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی جو بلیسنگز ہیں وہ پرفیکٹ کی ہیں۔ میں ایسے پیرافریزنگ کر رہی ہوں، ابراہیم کی نسل اولاد میں سے ایسے، کیونکہ جو اس سے مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایک جنریشن سے پروفٹ ہوڈ چلتی آ رہی ہے، ایک بچہ جو ہے وہ پروفٹ آ رہا ہے۔ ابراہیم تھے، پھر ان کا بیٹا اسحاق، پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب۔ سو جب یوسف نے اپنا ڈریم بتایا اپنے والد کو، اور پھر جو اس کی نیچر اور اس کی رائچسنس کو چائلڈہڈ سے ہی اس نے دیکھا ہوا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ باقی میرے بیٹوں سے بہت مختلف ہے، تو اس کا ڈریم سننے کے بعد یقیناً ان کو یہ تھا، ان کو ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں وہ پرفیکٹ ہوئی ہیں یوسف کو بھی پروفٹ ہوڈ دے کے۔ تو یقیناً اس لیے ان کو پتا تھا کہ یہ اس کا ایک بڑا شاندار، اس کا جو ہے وہ یہ تو ڈیسٹنڈ ہے آلریڈی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہوا ہے۔ لہٰذا بھائی آ کے جو بتاتے بھی ہیں وہ پھر بھی یقین ان نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں، وہ زندہ ہے، ان بھائیوں نے کوئی اسکیم بنائی ہے جس کا وہ بولتے بھی ہیں۔ تو وہ ساری زندگی صبر ہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اور میرا بیٹا کسی بہت شاندار پرپس کے لیے، اس کا آلریڈی اس کی ڈیسٹنی ہے اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے۔ تو اس میں تو وہ یقیناً اگر انہوں نے اس سے زیادہ پیار کیا ہے، اور باقی اولاد جو ہے وہ وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا والد اس کو زیادہ پیار کر رہا ہے، تو اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو یہی چیز ہمیں نظر آئے گی کہ جو بچہ زیادہ اچھا ہوتا ہے ماں باپ کی نگاہ میں، تو دوسرے سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں یا ہمارا باپ جو ہے اس کا یہ زیادہ فیوریٹ ہے اور ہم نہیں ہیں، تو وہ جیلسی سی ایک ہوتی ہے اس میں۔ لیکن آف کورس جو ان کا اس لیول پہ چلے جانا تھا کہ جیلسی میں کہ یوسف کو مار دینا، آف کورس وہ مار تو نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، تو وہ ان کی اندر کی وکیڈنس تھی، ایول تھا جو ان پر اس وقت چھا گیا تھا۔ تو یہ ساری، اس میں بہت ساری لیسنز ہیں، واقعی اس سورہ میں بہت سارے لیسنز ہیں کہ کتنا بڑا کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو رائچس ہوگا وہ پھر بھی معاف کر دے گا، وہ دل میں نہیں رکھے گا۔ اور جب انسان معاف کرتا ہے نا تو وہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے، دوسرے پر نہیں، کیونکہ وہ خود اپنے اس پین سے نکل جاتا ہے
جو وہ دوسروں کا اٹھا کے پھیر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک جو گرج ہے نا اندر رکھنا، وہ بہت پینفل چیز ہے. یا کسی سے نفرت کرنا، یا کسی سے گلا شکوہ کرنا، یا کسی سے ناراض ہونا. جب انسان یہ ساری چیزیں ان ایکسپیرینس سے گزرتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ دوسرے کو نہیں، دراصل اپنے آپ کو انسان تکلیف دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کو اس سے بھی، سبحان اللہ، اس سے بھی اس کو پیور کیا کہ وہ اس تکلیف میں نہیں گیا جہاں وہ اپنے بھائیوں سے نفرت کرتا، یا بھائیوں کو سزا دیتا، یا بھائیوں کو شرمندہ کرتا. تو سبحان اللہ، اس میں بہت ہی چیز ہے. ماشاء اللہ، تھینک یو گاڈ. نہیں ماشاء اللہ، پریز گاڈ. نہیں میرا بھی وہی آپ والی جو آپ کہہ رہی ہیں وہی بات ہے کہ ہم جیسے ماشاء اللہ میں دیکھتا ہوں لوگوں میں بھی، اور اپنی میرے اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ 2 اولاد سے نوازا ہے، اور میری ایک کی طرف بہت زیادہ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت جاتی ہے، کیونکہ اس کا جو اخلاق ہے ایک بچے کا، اور جو تمیزداری ہے کہ اسکول سے بھی میسیجز آتے ہیں اس کے، اور دین کی طرف اس کا جو لگاؤ دیکھ کے مجھے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے نیچرلی طور پہ. اور یہی چیز مجھے یعقوب میں بھی نظر آتی ہے، کیونکہ ان کے جو باقی بیٹے تھے وہ اس وجہ سے نفرت میں تھے کہ باپ یوسف کو زیادہ توجہ دیتا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس وجہ سے دیتا. ان کو یعقوب کو یہ نہیں تھی کہ ان کو ڈسکریمنیٹ کر رہے تھے کہ یہ اچھا ہے میں اسی سے رہوں گا، یا ان کی ماں ڈفرینٹ تھی تو اس ماں سے اسے زیادہ محبت تھی تو میں ان کو صرف اس کے رائچسنس ہونے کی وجہ سے. اگر یہ لوگ بھی آدم کے دونوں بیٹوں کی طرح، جو ایک اچھا اور ایک برا تھا، اگر یہ لوگ اپنی اصلاح کرتے تو باپ ظاہر سی بات ہے انصاف کرتے ان کو، اور ان کو بھی. اور ان کی جو محبتی بعض ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، بیشتر ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو، ایک بیٹے کو زیادہ توجہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ لائق بن گیا، وہ پڑھ لکھ گیا، اور وہ دنیاوی ریزن ہو گیا، اور کوئی اور ریزن کی وجہ سے کہ ایک کو ڈسکریمنیٹ کرنا. لیکن اگر یہ لوگ تو جیسے ہم لوگ ہیں ماشاءاللہ، کہ اگر کسی ایک کو توجہ اس وجہ سے دینا کہ وہ بہت رائچسنس ہے، تو ماشاءاللہ صرف اللہ کی وجہ سے کہ یہ اللہ کا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ایون بھائی بہنوں میں بھی، دوستوں میں بھی، کوئی اگر ایسا بندہ ہو جو بہت ہی اللہ سے محبت کرنے والا ہو تو انسان کو اس سے نیچرلی محبت ہو جاتی ہے. تو مطلب میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بھی بات کرتا ہوں کہ مجھے صرف میسنجر آف دا کامنٹ جب پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ میسنجر ہیں، صرف اس بات سے مجھے ان کو اتنی محبت ہو گئی تھی کہ وہ ایک بندہ دنیا میں واحد ملا جو کہتا ہے کہ ورشپ گاڈ alone. دنیا میں ایک بندہ تک نہیں مجھے ملا. تو اس وجہ سے میں اور کسی مطلبی ریزن یا دنیاوی ریزن کی وجہ سے نہیں. دنیا میں تو لوگ اور وجہ سے بھی بچوں کو محبت کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے ہمارا سہارا بنے گا، یا اور بڑے ریزن. لیکن ان کے جو ریزن تھے وہ ماشاءاللہ سے نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ وہ رائچس ریزن کی وجہ سے تھا. باقی may God forgive me if I'm wrong. Praise God.